आमदीद सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और कोशिश हमारी होती है कि अवामी मामलात और मसाइल के ऊपर प्रोग्राम में बात कर सकें। आज भी मुख्तलिफ मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। मुख्तसर वक्त में कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मामलात ज़ेर बहस आएँ। इस वक्त मौज़ूअ गुफ्तगू मुल्की सियासी सूरत हाल है जिसका यकीनन आपको इल्म हो चुका होगा, और ये धरना वगैरह और जो एहतजाज का सिलसिला था ये तकरीबन अपने अख्ताम को पहुँच चुका है। जो कुछ गुज़िश्ता रात होता रहा अफसोसनाक है और मायूस कुन सूरत हाल है। ये जो कुछ हो रहा था इसके बारे में पहले से ही इत्तला दी गई थी, बताया गया था कि इसका नतीजा इसी तरह कुछ निकलना है। बहरहाल जी, रियासत एक दफ़ा फिर कामयाब हुई और एक बड़े तसादुम से रियासत ने बचाया है। जो एहतजाज कर रहे थे, क्या मकासद थे, मैं इसके ऊपर क्या बात करूं और क्या इसके लिए कह सकता हूं। बहरहाल जो कुछ हुआ, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल रही है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। मुल्क के जो दीगर सियासी मामलात है इस हवाले से कोशिश करेंगे गुफ्तगू कर सकें। सबसे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमान सकलैन इसहाक़ साहब तशरीफ़ फरमाएँ। सदर हैं उलमाए मशाइख विंग कराची के, मरकज़ी मुस्लिम लीग से आपका ताल्लुक़ है, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका जनाब सकलैन भाई, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ जनाब नासिर याद साहब, हमारे बड़े ख़ास हैं। सियासी सूरत हाल हो, मौशी सूरत हाल हो या दीगर मामलात हो, समाजी नौइयत के मसाइल उन पर हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। तज्ज़िया कार की हैसियत से यहाँ पर मधु का रखा है, उन्हें मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया नासिर भाई आपका भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सकलैन साहब, अब मुल्की जो सियासी सूरत हाल है, जैसे भी जो कुछ हो रहा है, मैं उसके हवाले से तो बाद में आपसे बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले वो मामलात या मसाइल जिनको हंगामी बुनियादों पर हल करने की ज़रूरत है, जैसे भी पारा चनार में जो कुछ हो रहा है, बहुत सारे लोगों के इल्म में नहीं है कि वाक़तन वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है और वो जानना चाहते हैं। आपकी जो जमात है इसकी वाबस्तगी जिससे है, कार खैर के काम हो, दीगर मामलात हों, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहें। और बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी जमात है जो वाक़तन मसाइल के ऊपर संजीदगी से काम करने की कोशिश करिए। याद रखिए, मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि एहतजाज भी किए, सब कुछ हुआ, लेकिन एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, यानी कि एहतजाज भी हुआ ना, लोगों की कोई जो मामलात ज़िंदगी हैं वो उससे मुतासर हुए और सब कुछ हमने देखा। ये बड़ी खुशाइन बात है। बहरहाल, अब इस मसले के हवाले से आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, कैसे इसको हल किया जाए? मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी बिल्कुल, अफसोसनाक सूरत हाल है जो भी कुर्रम एजेंसी पारा चनार के अंदर मामलात हुए। इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि ये आम तौर पे तासुर दिया जाता है कि ये कोई फ़िरका वारियत का मामला है, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर आप थोड़ी सी इस पर रिसर्च करेंगे ना तो दो बातें आपके सामने आएंगी कि फ़िरका वारियत अपनी जगह पे वहाँ मौजूद है, लेकिन दहशत गर्दी के बहुत ज़्यादा वहाँ पे अनासर मौजूद हैं। कई ऐसी बैरूनी फंडिंग है जो ऐसी सूरत हाल कशीदगी पैदा करते हैं कि लोग आपस में लड़ें। इसमें आम तौर पर तो ये तासुर दिया जाता है कि ज़मीनी एक मामला है और कई सालों से चलता आ रहा है, कई दिहाइयों से चलता आ रहा है, लेकिन इसको फिर बाद में रंग दे दिया जाता है फ़िरका वारियत का। तो मैं ये समझता हूँ कि असल जो है ना वो दहशत गर्दी है और इसको बैरूनी फंडिंग से किया जा रहा है। और ये वो खित्ता है जिस पे बहुत माज़रत के साथ कि हुकूमत की भी कोई तवज्जो नहीं होती। तो जहाँ पर हुकूमत की तवज्जो ना हो वहाँ पे फिर ऐसे अनासिर यकीनन मौका पाते हैं और कोई ना कोई वहाँ पे ऐसी वारदात कर देते हैं कि आपस में उनको लड़वा के और अपने मफाद जो है या पाकिस्तान को कमज़ोर करना है, उस हवाले से वो अपने जो मफादात हैं उनको हासिल कर लेते हैं। तो इस पर तो मैं यही समझता हूँ कि हुकूमत को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि बजट का एक मुख्तस कर देना चाहिए कि इन इलाकों के अंदर जहाँ पर काफ़ी अरसे से कोई तवज्जो नहीं है वहाँ पे कोई डेवलपमेंट के काम और उनकी जो ज़रूरियात हैं उन पर तवज्जो करनी चाहिए। जब ये काम किए जाएंगे तो इंशाल्लाह जो बैरूनी अनासिर हैं, दुश्मन हैं, वो इंशाल्लाह फिर अपने अहदाफ में कामयाब नहीं हो पाएंगे, नहीं हो सकेगा। इस सिलसिले में आपकी जो जमात है उसका क्या किरदार रहा है? और जैसे मैं हमेशा से एक चीज़ पे ज़ोर देता हूँ कि एक डायलॉग के ज़रिए मसला हल करने की ज़रूरत है। आपकी रीच हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह है, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया या उस सिलसिले में उस एंड के ऊपर क्या काम हुआ, ज़रा उसके हवाले से? रिसेंटली हमारा 2-4 दिन पहले ही मिली यकजहती कौंसिल के साथ इजलास हुआ जिसमें अहले तशय्यो, अहले सुन्ना और दीगर जमातों के लोग मौजूद थे। तो जो उस इजलास के अंदर मैंने ख़ुद भी शिरकत की बहैसियत मरकज़ी मुस्लिम लीग के रहनुमा की हैसियत से,
تو وہاں پر جو میں نے محسوس کیا کہ تقریباً اہل تشیع ہوں یا اہل السنہ ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ اس بات پر متفق تھے کہ یہ فرقہ واریت نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ یقیناً اس کو رنگ دیا جاتا ہے معاملات کو. تو آج انشاءاللہ مرکزی مسلم لیگ کی میزبانی میں پریس کلب پہ ایک پریس کانفرنس کی جا رہی ہے انشاءاللہ، جس میں ملی یکجہتی کونسل کے جو اراکین ہیں وہ انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے اور اپنا موقف دیں گے اور حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ اس طرف توجہ کی جائے، جو ان کے معاملات ہیں اس پر بالخصوص توجہ کی جائے، کیونکہ آئے دن یہی معاملات چلتے رہتے ہیں. کبھی کوئی مر گیا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ نہیں دیکھیں کہ کوئی شیعہ مرا ہے کوئی سنی مرا ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی انسانی جان ضائع ہوئی ہے. اور اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ جس نے کسی نفس کو قتل کیا بغیر نفس، بغیر کسی بدلے کے، یعنی خام خواہ، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے، فکأنما قتل الناس جميعا، کو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. تو ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ یہ کوئی اہل تشیع یعنی خوشی کا اظہار تو بنتا ہی نہیں ہے نا کسی بھی صورت میں. اہل تشیع قتل کیا جائے یا اہل سنہ قتل کیا جائے، ہمیں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ انسانی جان، اور کوئی ایک آدھ نہیں، 40 50 100 کے قریب عام جب بھی وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو اتنی جانیں تو چلی ہی جاتی ہیں وہاں پہ. تو انسانی جانوں کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے. تو جو مقننہ ہوں یا ادارے ہوں، فورسز ہوں یا حکومت ہو، ہم انشاءاللہ مطالبہ کرتے ہیں ان سے کہ اس طرف توجہ کریں اور انسانی جانوں کو محفوظ کی جائے. بڑا اچھا بات ہے اور بڑا معقول یہ مشورہ بھی ہے، یہ اتھارٹیز کے لیے پیغام بھی ہے، خاص طور پہ وہاں پہ جو لوکل اتھارٹی ہے یا حکومت صوبے کی جو موجود ہے، وہ صوبے کی حکومت کیا کر رہی ہے یہ آپ سب کے علم میں ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. وہ اسلام آباد کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے. اس وقت بھی میں یہ بات دہرا رہا تھا کہ یہاں پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے اور مسئلے کو سنجیدگی سے لیں، حل کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ جو دیگر معاملات ہیں اس میں پڑے ہوئے. بہرحال آگے چل کے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ناصر صاحب کی طرف آؤں گا. ناصر بھائی ذرا فرمائیے، اس سے پہلے بھی ان تمام چیزوں کی نشاندہی جو ہے وہ کرتے رہے کہ یہ کچھ ہوگا. اب یہ بار بار اسلام آباد کی طرف چڑھائی، بار بار ناکامی، لوگوں کی جانوں کا ضیاع اور اتھارٹیز کے اوپر حملے، کیا نتیجہ کیا حاصل ہوا؟ اس کے بارے میں تو پہلے سے بتایا گیا تھا کہ اس کا انجام بالکل ایسا ہی ہوگا اور بالکل واقعتاً ایسا ہی ہوا. میں چاہوں گا ذرا مائک سے اس کے اوپر بات کریں. مائک اپنے ساتھ لے لیں ذرا. جی جی ناصر بھائی، بہت ہی یہ اس وقت تو ہاٹ ٹاپک ہے کہ یہ معاملات جو ہیں اس ٹائپ کے. میں پہلے ایک تھوڑی سی ایک تصحیح کر لوں اس میں جس طرح سے ابھی بات کی انہوں نے، اور وہ یہ کہ وہاں پر جو پارا چنار میں جو کلنگ ہوئی ہے وہ صرف کسی ایک مسلک کی نہیں ہوئی ہے، اس میں سب شامل تھے. انہوں نے کسی کے آئی ڈی کارڈ نہیں دیکھے، انہوں نے سب کو انہوں نے لائن سے نشانہ بنا جائے، عورتیں تھے، بچے تھے، بوڑھے تھے، جوان تھے، سب کو لائن سے پورے کاروان اس کو بنایا. اس میں کوئی کسی کا انہوں نے آئیڈینٹی چیک نہیں کی، تفریق نہیں کی انہوں نے. تو یہ میں صرف یہ بتایا تاکہ اس کو یہ کسی ایک اس کے اوپر نہ ہے، یہ اوور آل کلنگ تھی اور یہ ایک دہشت گردی کارروائی تھی بالکل. تو اس کو اسی تناسب میں دیکھنا مناسب ہے زیادہ. ٹھیک ہے. اب باقی رہی اسلام آباد کی اور یہ جو پولیٹیکل ایشو ہے، یہ تو پہلے بھی یہ چڑھائی کرنے کے اس میں صرف ڈی چوک کے اوپر ہی چڑھائی کرنے کی کیا مقصد ہے ان کا؟ کیوں ڈی چوک پہ جاتے ہیں؟ کہ ایک فضا قائم رہے، جیسے کوئی یہاں پہ کوئی حالت جنگ میں ہے، کوئی بڑی مصیبت پڑ گئی ہے، دنیا کو کیا آپ دے رہے ہیں، ایک پیغام دے رہے ہیں کہ یہ یہاں پر کوئی بڑے غیر قانونی کام ہو رہا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پوری عدالتیں چل رہی ہیں، سارا سسٹم چل رہا ہے، لیکن اس کو صرف یہ ایک دکھانا چاہتے ہیں پوری، اور اسی لیے انہوں نے کیا یہ سارا کہ ان کو صرف یہ شو کرنا چاہتے تھے. اور اس میں کچھ کلنگس وغیرہ بھی ہوئی، ساری جو جوان بھی اس میں کئی مارے گئے، کئی سویلینس مارے گئے اس میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں تو بہت ہی غلط بات ہے کہ، لیکن بہرحال وہ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں شاید یہ شو کر کے ان کا ٹارگٹس کچھ اور ہیں. اس میں علاقار بن جاتے ہیں لاشعوری طور پہ. میں سمجھتا ہوں، دیکھیں نیت میں میں کسی کی شبہ نہیں کر سکتا کہ کسی کی ہو، لیکن لاشعوری طور پہ علاقار بن جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہ صحیح کر رہے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ کسی یہ روز کی آئے دن کی. اب دیکھیں نا وہ بیلاروس والے آئے ہوئے تھے، اسی دوران انہوں نے سارا کیا. وہ بڑی زبردست انویسٹمنٹ لے کے آ رہے تھے اور بڑا زبردست سارا ہو رہا تھا. اس سے پہلے آذربائیجان والے آئے. اب ان کو کیا، اب چائنیز، اب وہ کہتے ہیں ہم ودرا کریں گے، کئی ودرا تو یہ جب امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی تو یہ ٹھیک ہے، آپ اپنا کوئی مقصد سمجھتے ہیں کیا؟ صرف مطلب لوگ چلے جائیں گے یہاں سے.
بالکل ٹھیک کوئی ہے. بھی یہاں پہ نہیں رہے گا. آبجیکٹیو کیا رہا ہے یہ؟ کو آبجیکٹیو اچیو کرنے جیسا تھا؟ یعنی کہ میں یہ سمجھنا آپ سے چاہ رہا ہوں کہ کیا کہ رہائی صرف ایک مقصد تھا؟ اب کہنے کو تو بہت دیکھیں ساری چیزوں رہائی کی ایسے نشاندہی کرتے رہے یاسر گی. کیا طریقہ کار ہے؟ یاسر مجھے بھائی سمجھائیں. رہائی ایسے کبھی بھی نہیں ہوتی. پوری دنیا کا اصول ہے, اس میں جوڈیشری ہے, جوڈیشری کے آگے ہی پریزنٹ ہونا پڑتا ہے, اور جوڈیشری میں جج جو ہوتے ہیں, پینل بیٹھتا ہے, جو بھی ہوتا ہے وہی رہائی دیتا ہے, چاہے وہ کسی بھی ہو. آپ کو جانا چاہیے اگر آپ کے اوپر کوئی کیسز ہیں آپ جوڈیشری کو فیس کریں. آپ روز عدالت میں کہیں کہ روز جاؤ, مجھے سنو, میں صحیح ہوں, اگر آپ صحیح ہیں تو, اور عدالت سنے گی آپ کو. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی دنگا فساد کر کے یا جلوس لے کے اور آپ کو رہائی مل جائے گی, تو یہ کوئی سسٹم نہیں ہے. یہ اچھی مثال بھی قائم نہیں ہوگی. اگر اس طرح سے ہو جائے تو کل تو ہر بندہ جس کے اوپر الزام لگائے کسی ٹائپ کا, تو وہ اسی ٹائپ کی رہائی چاہے گا. تو یہ تو جو مقصد جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ مقصد ان کا دیکھیں, یہ تو چلے گئے واپس, اور کیوں توڑ تڑپا کر کے اور توڑ سارا کر کے واپس, تو یہ کیا مقصد تھا آپ خود سمجھ آ رہا ہے کہ یہ صرف انہوں نے ایک وقتی طور پہ ایک جو ہے امن و امان کی فضا خراب کرنی تھی, دنیا کو یہ پریزنٹ کرنا تھا کہ پاکستان جو ہے بڑا مشکل والا ملک ہے اور یہ ہے, جبکہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر. تو وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. یہ جو ہے یہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے. ان کو بھی, ان کی قیادت کو بھی بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ وہ کسی کے کہنے میں آ کے کہیں لاشعوری طور پہ تو نہیں اعلیٰ کار بن رہے ہو, ان کو کوئی یوز تو نہیں کر رہا, ان کے مائنڈس کو ہپناٹائز کر کے تو یوز نہیں کر رہا کوئی کہ یہ کریں. آپ امن و امان کر کے, آپ دنیا کہاں جا رہی ہے, دنیا ترقی کی طرف آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے, آپ سے آس پاس سارے کنٹریز آگے بڑھ رہے ہیں, اور آپ ابھی بھی اسی ٹائپ پہ اسی چیز پہ لگے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اکنامک جو سچویشن ہے اس کے بارے میں وہ ان کے تحفظات ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, یا جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہے. واقعتاً ہو کیا رہا ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دیں. کیا صورتحال بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ میں جب انڈیکیٹرز دیکھ رہا ہوں تو صورتحال تھوڑی زیادہ نہ تھوڑی بہتر محسوس ہوتی ہوئی نظر آ رہی, لیکن اس کے باوجود ان کا خیال یہ ہے کہ نہیں ہمارے زمانے میں صورتحال زیادہ بہتر تھی, یا کیا تھی, اس کو بھی شاید بنیاد بنایا جا رہا ہے. میں تو نہیں سمجھ رہا, لیکن اگر آپ دیکھیں کو سمجھ آ صورتحال رہی ہے تو جو آپ ذرا اس پہ بات اکنامک ہے کریں. نا, وہ ہے سب سے پہلی بات ہے کہ ٹرسٹ, کیا ٹرسٹ بلڈ اپ ہو رہا ہے انویسٹرز کا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ چاہے دو تین چیزیں ہیں جس سے ٹرسٹ بلڈ اپ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے آپ کا اسٹاک مارکیٹ, دوسری آپ کی انڈسٹریز میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہوں, تیسری یہ کہ آپ کے ڈپازٹس بڑھ رہے ہوں, ٹھیک ہے نا, بینکنگ میں. تو وہ اس کا مطلب ہے ٹرسٹ بلڈ اپ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ کے پاس جو آپ کے فارن ریزروز ہیں وہ بھی بہتر ہو رہے ہیں, پر کیپٹل انکم بڑھ رہی ہے آپ کی, ٹھیک ہے. آپ کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو وہ ڈاؤن ہو کے 65% پہ آ گیا ہے, جو 82-85% پہ چلا گیا تھا, جو کہ بہت الارمنگ تھا. تو جب آپ کی یہ سارے انڈیکیٹرز شو کر رہے ہیں کہ آپ بہتر ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے بہتر ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہی ہم اسی سے دیکھتے ہیں. تو بلکہ میں اس میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ اتنی ان کے پاس ڈپازٹس جو ہیں وہ اس قدر زیادہ ہو گئے کہ ان کو اس کے اوپر بینکوں کو اس کے اوپر سروس چارج لگانا پڑ گیا کہ بھئی آپ یہ اب ڈپازٹ 30 ٹریلین روپیز کے ڈپازٹ اس وقت پڑے ہوئے ہیں پاکستان میں, 30 ٹریلین روپیز کے لوگوں کے ڈپازٹ بینکس میں. تو انہوں نے اس کو کہ وہ آگے بینک اس کو لون دیں, جو بھی کام کریں, انہوں نے اس کے پرسنٹیج بھی کم کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہتر پوزیشن ہوئی کہ جو اس کے اوپر وہ سروس چارج لگانا پڑ گیا. خیر کل کی نیوز آئی ہے سروس چارج وہ ہٹا دیا, وڈرا کر لیا, وہ امینڈمنٹ جو ہے ختم کر دیا انہوں نے. اسٹل سیونگ اکاؤنٹس کو انہوں نے پھر بھی پرائیویٹلی ہر کسی کو بولا کہ سیونگ اکاؤنٹس ختم کرو اب یہاں پہ, اب صرف کرنٹ اکاؤنٹ ہی کریں, تاکہ مقصد یہ کہ بینک میں پیسہ نہ پڑا, وہ رولنگ ہے, سرکولیشن ہو, اور اس میں وہ اکنامک ایکٹیویٹی بہتر ہو. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر انڈیکیٹر ہے یہ. اس میں کوئی بھی نہیں, جہاں اسٹاک مارکیٹ دیکھیں کل کی 3,500 پوائنٹ صرف آپ کے جو یہ امن و امان کی جو پولیٹیکل اس کی سچویشن کی وجہ سے خراب ہوئی, 3,500 پوائنٹ گری. ادروائز روز آپ کی اسٹاک مارکیٹ کہیں کی کہیں جا رہی تھی. سارے انڈیکیٹرز بہت اچھے جا رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے اس موقع پہ, بلکہ گورنمنٹ کو بھی اور میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور بہتر فیسلٹیز انڈسٹریز کے لیے اور پراپرٹیز ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کے لیے فیسلٹیز آگے کرنی چاہیے, تاکہ جو ابھی بھی انویسٹمنٹ کو اگر مڈل ایسٹ کنٹریز میں جا رہی ہے تو وہ اب نہ جائے, اب بہتر ہو رہا ہے معاملہ. تو یہ میں تو سمجھتا ہوں بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ اکنامک سچویشن بہتری کی طرف جا رہی ہے. جی ثقلین صاحب, اب ذرا بتائیے گا کہ یہ ہمارے ہاں ایک چیز کا بڑا فقدان رہا ہے, وہ یہ کہ ہمیشہ سے سبجیکٹ بڑا کرٹیکل رہا ہے کہ تمام مسالک کے درمیان کنسنسس کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکے. اور اگر یہ ہو جاتا تو بہت سارے ایسے ایشوز تھے, جیسے سود کے حوالے سے ابھی جو فضل الرحمان صاحب نے ایک وہ امینڈمنٹ کروائی ہے, اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا. اور واقعتاً جب ہم اکنامک سچویشن کی یا جب اس کی بات کرتے ہیں مسائل کی, تو سارے مسائل اس سے جڑے ہوئے ہیں کہ جب یہ ختم ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے پھر پراسپیرٹی آپ کو نظر آئے گی. باقی میں یہ چاہتا تھا کہ جتنی بھی مذہبی خاص طور پہ جماعتیں وہ اس حوالے سے سٹینڈ لیں,
اور واقعتاً کچھ کر دکھائیں. بیانات کی حد تک تو بہت سارے لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے اور یقیناً کرنا بھی چاہیے, لیکن کنسنسس ڈیولپ کرنا ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے. آپ کی کیا ترجیحات میں شامل ہے اگر ان کو آن بورڈ لینا ہو ان اہم مسائل کے اوپر, تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, فرمائیے. جی بالکل. اتحاد کے بغیر نا پہلی چیز تو یہ کہ برکت اٹھ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر ایک فیملی بھی ہے نا اور اگر ان میں اتحاد نہیں ہے تو آپ یقیناً دیکھیں گے کہ ایکسپینسز ان کے بڑھ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی. بالفر ہر کوئی اپنا کچن اور ایکس وائی زیڈ, یہ میں ایسا ہی، مثال ایسا دے کے بات سمجھا رہا بالکل ہوں. صحیح. تو جب پورے امت کی بات ہو تو اس میں جو خیر اللہ کی طرف سے آنا ہے وہ جی. یقیناً اٹھ جاتا ہے جب لوگ آپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں, ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اتحاد کی جو پہلی صورت ہے وہ یہ ہے کہ تمام مسالک ہوں, ان کو یہ اس چیز پر توجہ کرنی چاہیے کہ جو کم سے کم مشترکات ہیں, جو میوچل ایشوز ہیں, ان پر تو کم سے کم جمع ہوں. ان پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. بالفرض جیسے آپ نے بات کی سود کے حوالے سے, تو سود پر تو جمع ہو. اگر کوئی ایک اچھا کام کر رہا ہے سارے اس کی حمایت میں آ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, کئی جگہ پہ ایسے معاملات آتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اجتماعی طور پہ امت کا فائدہ کس چیز میں ہے. بہت خوب. اور اگر امت کا فائدہ کسی چیز میں اور میں اگر اپنا نام پیچھے کر لیتا ہوں, آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, ہر کوئی اپنے نام کے اوپر لگا ہوا ہے. مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اگر ایک اسٹیپ پیچھے لے کر امت کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں, اور خاص کر کے مذہبی جماعتیں تو ان کو تو سب سے پہلے اس چیز پر توجہ کرنی چاہیے کہ ایک اسٹیپ پیچھے لے لیں, امت کا فائدہ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کی الحمدللہ مرکزی مسلم لیگ کی کئی ایسے واقعات ہیں, یعنی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پر یعنی ہم خود بھی حیران تھے کہ ماشاءاللہ ہمارے جو اکابر ہیں ان کا اتنا بڑا دل ہے الحمدللہ کہ پورا پروگرام خود ہوسٹ کیا ہے اور کہیں پہ بھی اپنا نام نہیں لگایا. بالکل. یعنی ٹھیک ہے وہ اجتماعی طور پہ تھا, پالیسی تھی کہ بھائی کوئی نام نہیں ہو, انہوں نے بولا کوئی نام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ہوسٹنگ کریں گے انشاءاللہ, ایکسپینس اٹھائیں گے, سب کچھ کریں گے, نام نہیں ہوگا. اچھا کیوں؟ کہ امت کا فائدہ ہے. اجتماعی طور پہ سب جمع ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے ہم نام نہیں لگاتے. تو میں نے بات یہ کر رہا ہوں کہ اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھیں کہ امت کا کس چیز میں فائدہ ہے. اس سے اگر میرا ذاتی کوئی مفاد پیچھے ہو رہا ہے تو ہو جائے, لیکن امت کو اجتماعی طور پہ فائدہ پہنچ جائے. دوسری چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اتحاد کی صورت یہ ہے کہ اپنے اختلافات بھلا دیں, ٹھیک ہے, اور جو مشترکات ہیں ان پر تو کم سے کم جمع ہو جائیں تاکہ اس سے بھی امت کو ہی فائدہ پہنچے. تیسری چیز کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اطیعوا اللہ و رسولہ, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, ولا تنازعوا, اختلاف نہیں کرو, جھگڑے نہ کرو. اچھا اگر تم کرو گے تو کیا ہوگا؟ فتفشلوا, بزدلی ہو جائے گی, کمزور پڑ جاؤ گے, وتذهب ريحكم, اور تمہارا جو روب دبدبا ہے نا یہ چلا جائے گا. آج دیکھیں فلسطین کا معاملہ ہو, کوئی اور ایسا کوئی معاملہ ہو, اس میں دیکھیں کہ دشمن پر ہمارا کوئی دبدبا نہیں ہے, جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت کیا اللہ کے نبی نے خود بیان کی کہ روب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے. یعنی میں اتنے مائل دور ہوتا ہوں لیکن اللہ رب العزت دشمن کے دل میں میرا روب ڈال دیتا ہے. آج یہ روب کہاں ہے مسلمانوں کا؟ دیکھیں کتنا پورا سال سے اوپر ہو گیا فلسطین کی, کوئی ہمارا روب کوئی دبدبا نہیں ہے. اچھا ابھی آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ UN کی طرف سے اسلام آباد والے معاملے پہ آیا کہ جی پورا من رہے ہیں اور ایکس وائی زیڈ اس طریقے کی. تو یہ UN کو فلسطین کا معاملہ نہیں دکھتا, وہاں تو یہ کوئی امپلیمنٹ نہیں کرواتے, نہ کوئی بات کرتا ہے. اچھا اب یہ پاکستان کا ایک بالفرض اپنا ذاتی ایک معاملہ اس پہ آ رہے ہیں, اور ایک انٹرنیشنل معاملہ ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرتا, مکمل خاموشی. تو یقیناً یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو اغیار ہے, غیر مسلم ہے, یہ کبھی بھی ہمارے فیور میں نہیں ہو سکتے, ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں ہر چیز کے پیچھے. تو اتحاد کی صورت یقیناً اگر ان دو چیزوں پہ ہم جمع ہو جائیں کہ اپنا مفاد ہم پیچھے کر لیں اجتماعی امت کے لیے, اور دوسری چیز کے جو مشترکات ہیں ہم ان پر بات کیا کریں, اختلافات کو نجی محفلوں میں کر لیں, اوپن اس پہ ٹاک نہ کی جائے تاکہ عوام میں انتشار پیدا نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہمارے ہاں جو روایتی احتجاج ہوا کرتے ہیں سالہ سال ہوتے آئے ہیں, کیا اس کا بھی کوئی آپشن آپ کے پاس ہے؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے ویسے تو ان کے مقاصد تو حاصل نہیں ہو سکے, لیکن ریکارڈ پہ ایک چیز رہتی ہے کہ یہ احتجاج ہوا تھا, یہ فلسطین کا مسئلہ ہی چلیں اس کے اوپر وہ کریں. کیا مؤثر احتجاج ہونا چاہیے اور آپ اس کے حق میں ہیں, اور اگر ہیں تو پھر یہ احتجاج آخر کب ہوگا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. فلسطین کے حوالے سے احتجاج بالکل عام طور پہ لوگ یعنی میں سمجھتا ہوں بہت کم شرح ایسے لوگوں کی جو سمجھتے ہیں کہ یہ بے سود ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا.
لیکن جب آپ ان کے نمائندوں سے ملیں گے نا اور آپ ان سے پوچھیں گے کہ ہمارے یہاں احتجاج کرنے سے اپنا ریکارڈ انٹرنیشنل طور پر ریکارڈ کروانے کے لیے جو ہم لوگوں کو جمع کرتے ہیں اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ تو یہ پرسنلی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت زیادہ اس سے حوصلہ افزائی ملتی ہے. بہت خوب. ٹھیک ہے, ہمیں بہت زیادہ اس سے ہمت ملتی ہے, اس کو آپ کو جاری رکھنا چاہیے. تو جن کے لیے ہم کر رہے ہیں اگر وہ اس کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو آپ اس کے لیے کیا ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کے لیے بھی کوئی ایک مؤثر احتجاج کی ضرورت ہے؟ اور اس کے لیے اگین میں پھر یہ کہوں گا کہ کنسنسس ڈیولپ ہو سکے گا ساری جماعتوں کو لے کر, جب ایک ساتھ نکلیں گے تو ایک بڑا اسٹرانگ میسیج آئے گا. مرکزی مسلم لیگ الحمدللہ ماضی میں بھی یہ کام کر چکی ہے. شاہراہ قائدین پر بہت بڑا اجتماع کیا تھا جس میں مرد اور خواتین دونوں کو بچوں کے ساتھ بہت زبردست, وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے, اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ پی سی اپنا ریجنٹ پلازا کے اندر ایک اجتماعی طور پر جو میں نے مثال دی نا آپ کو کہ کہیں پہ بھی الحمدللہ نام نہیں لگایا اور اجتماعی طور پہ ہوسٹنگ کی, اور وہ بہت اچھا علماء کرام کا ایک پروگرام کیا جس میں تقریباً 800,000 یعنی سینکڑوں اس کے اندر علماء کرام موجود تھے. تو یہ الحمدللہ ہم نے فلسطین کے لیے کیا. انشاءاللہ آئندہ بھی جیسے ہمارے اکابرین اس پہ کوئی بات کریں گے تو انشاءاللہ ہم سب ساتھ. ناصر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, ذرا میں اس حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے یہ مشروط ہے آپ کی سیاسی صورتحال سے, اور جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو ہی معاملات بہتر ہوں گے. مگر یہ شاید باقی جماعتیں تو شاید سمجھ چکی ہیں, تبھی تو ان کے اندر ایک کنسنسس ہو گیا اور وہ ایک کنسنٹ کے ساتھ میوچل کام کر رہے ہیں. لیکن یہ جو سسٹم ہے اب اس سے لوگ بہت زیادہ اکتانا شروع ہو گئے ہیں, تو ان کے لیے پیغام کیا ہے کہ اپنے لوگ, کیونکہ آپ دیکھیں نا لاہور سے نہ پنجاب کے مختلف علاقوں سے کوئی نہیں باہر آیا, کراچی سے سندھ سے آپ کے سامنے صورتحال ہے, دیگر صوبوں کے اندر بھی کوئی ایسا وہ نہیں ہوا, ایک مخصوص گروہ کو لے کر آئے اور اس کے بعد چڑھائی کی. تو یہ ان کو بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے, میسج کیوں نہیں اب تک ان تک پہنچ رہا کہ اس صورتحال بہتر ہو رہی ہے؟ تو اس وقت زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ یہ خاموشی اختیار کریں اور اپنے کیسز کا سامنا کریں. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی یاسر بھائی, اس میں جو ہے نا جب بھی کوئی آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں, کوئی آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کر کے دکھا دوں گا, میں فلانا کر دوں گا, اور میں جیسے آپ نے ملک کی اسٹیبلٹی یا اکنامک اسٹیبلٹی کی بات کی, ٹھیک ہے, تو دعوے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ اپنی ایگزامپلس ہونی چاہیے کہ میں نے یہ کیا تھا اور میں یوں کر سکتا ہوں. اگر انفارچونیٹلی ہم جو ان کی جو بھی ٹینیئر, چاہے وہ وفاق میں رہے چاہے وہ صوبائی میں کم از کم کوئی 12 سال سے ان کے پاس کے پی کے کا پورا پروونس موجود ہے, اور 4 سال انہوں نے یہاں بھی فیڈریٹ میں بھی انہوں نے گورنمنٹ کی. کراچی سے 14 سیٹیں ان کے پاس تھیں ایم این ایز کی, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایم پی ایس کی الگ ان کے پاس سیٹیں تھیں ساری. ان کے کونسلر بھی یہاں پر رہے, ابھی بھی ہیں. کوئی ایک پرفارمنس اگر آپ مجھے دکھا دیں ان کی, تو میں, یا یہ آپ عوام کو دکھا دیں, اس ٹی وی میں آپ بتا دیں کہ انہوں نے کوئی کے پی کے میں کوئی کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہو جس کو یہ ایگزامپل بنا کے کہتے ہیں کہ جی ہم یوں کر لیں گے تو ہم ایسا کر سکتے ہیں, اور ہم نے یہ یونیورسٹیز بنا دی ہیں, کالجز بنا دیے ہیں, ہاسپٹلز بنا دیے ہیں, ہم نے موٹر ویز بنا دیے ہیں, لوگوں کی نقل و حمل جو ہے ذرائع وہ ایزی کر دیے ہیں, کسانوں کو فائدہ دے دیے, انڈسٹریز بنا دی ہیں. کیا کیا آپ نے؟ اگر ایک مجھے کوئی اچھی اگزامپل دیں تو, یا یہ اس ٹی وی پہ مجھے نہیں, آپ سب کو دیں, تو وہ بتا کے یہ اگر احتجاج کریں کہ ہم یہ کر, تو وہ ایک جائز بنتا ہے. لیکن اگر آپ وہاں سے ایسے لوگ لیں جو بالکل, مجھے وہ جو اس طرح سے جلوس چلتا ہوا آ رہا تھا, ود ڈیو ریسپیکٹ, میں معذرت کے ساتھ, مجھے ایسے لگا جیسے پرانے زمانے کے ریڈ انڈینس جس طرح اٹیک کرنے آتے تھے نا, وہ چیختے چلاتے ہوئے گھوڑوں کے اوپر, اس طرح سے وہاں سے وہ اٹک پل سے کراس کرتے ہوئے وہ آ رہے ہیں سارے, ان کو لیڈ کرنے والا بھی اسی ٹائپ کا کوئی بندے ہیں. عجیب, مجھے تو یہ کوئی, اور یہ ملک کو صحیح کریں گے؟ مطلب آپ جو سویلائزڈ لوگ ہیں ان کو یہ جو جنگلی قسم کے لوگ آپ لے کے آ گئے تھے سارے کے سارے وہاں سے, ٹھیک ہے, یہ کیا صحیح کریں گے؟ کوئی مطلب پڑھا لکھا جو بھی ہے, چاہے وہ کراچی سے ہے, وہ بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی یہاں سے, میں پوچھتا رہا سوشل میڈیا پہ کہ اگر کوئی ہے تو وہ سامنے آئے. اسی طرح سے پنجاب سے بھی کوئی مطلب سویلائزڈ لوگ کوئی بھی نہیں, جو اپنا جو اچھا کما رہے, جو اپنا اس کو بیوی بچوں کا, اپنا فیملی کا, اپنے ملک و قوم کا خیال, اس نے ہم نے ڈیولپ کرنا ہے, ہم نے آگے فیکٹریز لگانی ہے, ہم نے کام کرنا ہے. یہ کیا اچھا, یا تو جائے بندہ جائے ان کے پیچھے جائے اگر کوئی پرفارمنس ہو, پرفارمنس اگر نہیں ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں نہیں, یہ تو کوئی اسٹیبلٹی, اکنامک اسٹیبلٹی والی بات, یہ تو ایک دنگا فساد والی بات ہو گئی, ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے والی بات ہو گئی. اور وہ وہی بات ہے کہ جو آپ کے جو اوپر جو
کنٹریز بیٹھی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ڈی اسٹیبلائز ہو یہاں پر, تبھی وہ اس کو سپورٹ, یو این او نے اس کو سپورٹ کیوں کر رہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں ڈی اسٹیبلائز ہو, اور پھر کوئی پوچھے گا نہیں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں فلسطین کو کوئی پوچھ نہیں رہا, کوئی پوچھے گا بھی نہیں یہاں پر. یہاں جو یہاں جنگیوں کی طرح دوسرے کا قتل و غارت ہو رہا ہوگا, کوئی مڑ کے نہیں پوچھے گا یہاں پر. یہ تو ہم اسٹرانگ ہوں گے فائنینشلی اور جو ہے ڈیفینس میں ہمارا ہر قسم کے اسٹرانگ ہوں گے, تو پھر ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں گے, ہر ٹاپک پہ بات کر سکیں, ایون آپ فلسطین یا کسی اور ٹاپک پہ بھی بات کر سکیں گے. نہیں ہوگا تو آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں, ویٹیج ہی نہیں ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے, یہ بڑا ضروری ہے. اور بہرحال یہ باتیں تو بہت پہلے ہوتی رہی ہیں, سمجھانے کی کوشش کرتے رہے, لیکن یہ جو صورتحال ہے اور خاص طور پہ جو کچھ ہوا یہ انتہائی افسوسناک ہے. جو کچھ ہوتا رہا اب اس کی کیا وہ کریں. اب سوشل میڈیا کا یہ سہارا لے کے الٹی سیدھی ویڈیوز. اچھا میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ میں آپ کو چلیں یہاں بھی یہ بھی بتاتا چلوں, یہ جو سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں ایک دوسرے کو یہ ویڈیوز دکھا رہا تھا, اس میں زیادہ تر جو ویڈیوز تھے نا وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو تھے, اور پتہ نہیں نہ جانے کب کب کی فوٹیج, اور وہ نکال کے تصاویر وہ ایک دوسرے کو ایکسچینج کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ صورتحال ہے, تم نکلو, وہ کہہ رہا ہے تم نکلو, اور نتیجہ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے. تو یہ صرف تباہی لے کر آیا. اور یہ جو کچھ تھا پہلے جیسے بتایا گیا تھا, جو لیڈرشپ تھی وہ بھی فرار ہو گئی رات کے اندھیرے میں, جیسے اس سے پہلے ہوتا رہا, اور اس دفعہ بھی ویسا ہی کچھ ہوا. مطلب یہ اب اور سلسلہ مزید کتنا چلے گا. اب سوال یہ کرنا ہے کس نے لیڈ کرنا ہے, کس نے جواب دینی ہے. ایک بندے سے جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ دوسری بات کر رہا ہے, دوسرے سے پوچھا جا رہا ہے وہ دوسری بات کر رہا ہے. جنہوں نے لیڈ کرنا ہے ان کا کوئی اتا پتہ نہیں. سوال گندم جواب چنا, یہ بڑا المیہ ہو گیا کہ آپ بات کچھ کرتے ہیں وہ آگے سے. اچھا پھر ایک اور فیکٹر ہے, ایک دم گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں, ایک دم دوسرے کی جو ہے وہ عزت کو جو ہے وہ تار تار کرنا. مطلب واٹ از دس, آپ سویلائز طریقے سے بات کریں. یہ تو یہ ہو گیا. ایک اور بھی ٹاپک ہے جو بڑا ضروری ہے, خیر وقت نہیں ہے لیکن میں صرف دو باتیں کر رہا ہوں. یہ جو آپ انٹرنیشنل جیسے فلسطین وغیرہ کا معاملہ ہے نا, یہ اس طرح سے حل میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگا کہ اس میں آپ احتجاج یہ کر کے دیکھیں. احتجاج کا مقصد کیا ہوتا ہے, میں یہ دوسرے فورم پہ بھی اپنے تاجروں کے فورم پہ بھی کہہ سکتا ہوں. احتجاج کا مطلب ہے کہ آپ ہائی اپس جو ہوتے ہیں نا, جو وزیر مشیر, ان کی توجہ اپنی طرف متوجہ کریں تاکہ وہ آپ کی بات سن سکیں. یا ہمارے تاجر بھی احتجاج کرتے ہیں, کسی غلط قانون کے خلاف احتجاج کرتے ہیں, تو اگر آپ ڈائریکٹ ان سے مل لیں تو آپ کو جو ہے وہ احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اسی طرح سے اگر ڈائریکٹ ان فورسز سے مل لیا جائے, جو پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان لیول پہ یا گورنمنٹ آف جو مڈل ایسٹرن اسٹرانگ کنٹریز ہیں ان کے توسط سے ڈائریکٹ ان فورسز سے مل لیا جائے کہ جی یہ اس کا لابنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو, اور یہ اس میں جو ان کو اس طرح کا ایک سولوشن پیش کیا جائے کہ فلسطین عام بندے, عام عوام بڑی معصوم قسم کی ہے, وہ مرتی چلی جا رہی ہے. کچھ تشدد زدہ لوگوں کی وجہ سے, کچھ ناپسندیدہ پارٹیز کی وجہ سے اس کو ہٹا دیں اس کو, اور باقی لوگوں کا خیر منائیں. بہت خوب ہے. ناصر بھائی گفتگو جاری رکھتے ہیں, ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہے, اور بریک کے بعد اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. نہیں ویسے ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, اور بریک کے دوران بھی بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی ملکی معاشی صورتحال کے حوالے سے. چلیں اس کے اوپر مزید بات کر لیتے ہیں تاکہ بات آپ کو بھی شاید سمجھ میں آئے, اور یہ جو روزانہ کی بنیاد پر یہ جو انقلاب ہو رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ناصر بھائی میں چاہوں گا مائک اپنے قریب کر لیں اور ذرا اس کے حوالے سے بات کریں. ابھی جو میں نے بات کہی ہے بریک کے دوران کہ یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, چلیں یہی جو انقلاب لانا چاہ رہے ہیں, گیم پلان کیا ہے؟ چلیں آج آپ کو موقع دے دیتے ہیں, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا وہ یہ ہوگا کہ 90 دن کا ٹائم ہوگا, جی میں سب کچھ کر دوں گا. پھر جناب انتظار کرتے 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 اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا. اکثر میں جب ان سے بات کرتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کووڈ آ گیا, ورنہ تو پتہ نہیں ہم کیا کر دیتے. کووڈ سے پہلے کی صورتحال آپ کو شاید نہیں علم ہوگا, اتنی یادداشت ہمارے لوگوں کی نہیں ہے. پاکستان میں پہلا موقع تھا کہ جب آپ کی اکانومی جو اس کے اشاریے تھے وہ منفی ہو گئے تھے, آپ کی جی ڈی پی منفی ہو گئی تھی, یعنی اس حد تک آپ کو پہنچا دیا گیا تھا. ایسی کچھ صورتحال تھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو. اور اس کے بعد پھر جب کووڈ آیا تو بڑے عجیب اتفاق یہ تھا کہ کووڈ کی وجہ سے ان کو بریدنگ اسپیس مل گیا, پیسہ بھی باہر سے آ گیا, اور جیسے تیسے آرڈرز بھی ملنا شروع ہو گئے کیونکہ پوری دنیا کی مارکیٹس بند تھیں, اور وہاں پہ مورٹیلٹی ریٹ جو ہے, شرح موت جو ہے بڑی تیزی سے بڑھتا چلا گیا. آپ کے یہاں بڑا خدا کا شکر رہا کہ کم ہوتا چلا گیا. یہی وجہ تھی کہ اپرچونٹی ملی آپ کو, اور اس پیسے کو آپ نے جو تھوڑا بہت استعمال کیا تو شاید آپ کی اکانومی سنبھل بھی گئی. ایسا ہی ہوا تھا جی.
اب یہ بتائیے کہ اگر موقع دے دیا جائے، چلیں میرا سوال آج ان سے، آپ ان کا کوئی ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے، گیم پلان کیا ہے؟ یہ اکنامک سچویشن جس طرح پہلے ہینڈل کیا تھا اسی طرح ہینڈل کرنی ہے، تو اس کا نتیجہ تو پھر بڑا بھیانک نکلنا ہے، ہوگا کیا پھر؟ دیکھیں ہم جو آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ اگر موقع دے دیا جائے ان کو، تو ان کا تو کوئی موجود نہیں، لیکن میں ایک ایزیوم کرتا ہوں، میں کیا سمجھتا ہوں یہ موقع ان کو دے دیا جاتا ہے. کون سی ٹیم ہے ان کے پاس، کون سے ایسے لوگ ہیں ان کے پاس جو ان کی پارٹی کو لے کے آگے چلیں گے، یا جو اکنامک کو سمجھ سکتے ہیں، یا جو حالات کو سمجھ سکتے ہیں، ایسے کون سے لوگ ہیں؟ وہی جو انہوں نے امریکہ سے پہلے امپورٹ کیے تھے وہ والے لوگ ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں ٹیکنوکریٹ بٹھا کے کر لیں گے؟ دیکھیں ہر پارٹی کے پاس کچھ ایسے چیدہ لوگ موجود ہیں، آپ چاہے وہ پیپلز پارٹی لے لیں، مسلم لیگ نون لے لیں، ایم کیو ایم لے لیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس چیدہ لوگ موجود ہیں جن کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، اور یوں ہم ان کے تھرو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر لوگ ہیں جو کر سکیں گے. ٹھیک ہے، آپ چاہے عوامی نیشنل پارٹی لے لیں، ان کے پاس بھی چیدہ لوگ موجود ہیں. ان کے پاس کوئی ایک بندہ نہیں ہے. آپ بتائیے مجھے ایک نام بتائیے جو ایک سینسیبل قسم کا بندہ ہو، جو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ملکی اکنامک کو یا اس کو سمجھتا ہو، یا جو لے کے پہلے بھی یہی ہوا. روز ان کا جو ہے جو وزیر تجارت جو ہے وہ بدل جاتا تھا، ایک فائنانس منسٹر روز ایک نیا، چونکہ وہ ناکام ہو گیا، آخر ٹیکنوکریٹ کو لے کے آئے، پھر فلانے کے لے کے آئے، کوئی پہ امپورٹڈ لے کے آئے. ایک منسٹر کو لے کر آیا، اس نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ ای پی آئی اے کے جتنے بھی پائلٹ ہیں ان کے سارے جعلی لائسنس ہے، وہ آج تک پابندی آپ اس کا سامنا کر رہے ہیں. یہ کام کر رہے تھے وہ. اچھا، اس کی رپورٹ کچھ اور ہے، اس میں ایک خاص ایئر لائن کو فائدہ پہنچایا تھا، اس کو وہ سارے جو پی آئی اے کے یورپ کے روٹ ختم ہوئے، وہ سارے وہ ایئر لائن وہ سارے، میں مطلب کیا نام اس میں لوں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک غلط اسٹیٹمنٹ جو ہے، یا لاشعوری یا شعوری طور پہ جو دیا گیا اسٹیٹمنٹ، اس نے پاکستان کا 12 بجا کے رکھ دیا، پاکستان کی ایئر لائن کا. تو بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ہے، اور آپ اکیلے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میں یوں کر دوں گا، تو پہلے بھی آپ آئے تھے کرنے کے لیے، جب پھر اس وقت آپ نے کہا کہ جی میں 90 دن میں کر دوں گا، میں 6 مہینے میں کر دوں گا، میں 2 سال میں کر دوں گا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے پاس آج بھی کوئی بندہ نہیں ہے. اچھا، آپ کے پاس کے پی کے میں بھی کوئی بندہ نہیں ہے. کوئی اگر کوئی کام کا بندہ ہو تو مجھے بتائیے جو کے پی کے کو چلانا جانتا ہو. تو جب آپ چلا ہی نہیں سکتے، آپ کے پاس ٹیم ہی نہیں ہے، آپ اس وقت کی ٹیم کی پریکٹس بھی نہیں ہے آپ کو، تو پھر آپ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، میں یہی کہتا ہوں. جی، اب ثقلین بھائی ذرا فرمائیے گا کہ جیسا بھی معاشی معاملات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، سب سے یہی سوال کرتے ہیں کہ پلان کیا ہے، ایجنڈا کیا ہے؟ آپ تو پریکٹیکلی کچھ ایسے کام کیے ہیں خاص طور پہ بے روزگاری کے حوالے سے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو لائق تحسین ہے واقعتاً، جس طرح کام کر رہے ہیں، سافٹ لون بھی دے رہے ہیں، آرگنائز بھی کر دے رہے ہیں. میں تو تمام پولیٹیکل پارٹی سے یہی امید رکھتا ہوں. کیسے ان معاشی مسائل کو حل کیا جائے، کیا سوچ رکھتے ہیں؟ جی، الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے روزگار سہولت پروگرام کا آغاز کیا ہے. الحمدللہ مارچ میں اس کا پہلا پروگرام ہوا تھا، اس کے بعد تسلسل سے پروگرام جاری ہیں، اور ابھی ریسنٹلی 7واں مرحلہ گورنر ہاؤس کے اندر کامران تیسوری صاحب کی تعاون سے کیا گیا. ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس تھا، اور اب تک سینکڑوں افراد الحمدللہ اس روزگار سے فائدہ اٹھا چکے. جو بے روزگار تھے الحمدللہ آج وہ اپنے پیروں پر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے، الحمدللہ اپنا کام کر رہے ہیں. اس میں ایک خاتون کا بھی کیس تھا کہ اس نے کہا کہ میں بیوٹی پارلر کا کام جانتی ہوں، وہ کرنا چاہتی ہوں. تو الحمدللہ ہم نے اس کو تھوڑا سا سپورٹ کیا، اور بہت اچھا اس کو رسپانس ملا. اور ماشاءاللہ ایک چیئر سے الحمدللہ 6-7 چیئرز، اچھا 5-6 چیئرز کا مطلب کیا ہے کہ مزید اس نے خواتین کو ہائر کر لیا. جی بالکل روزگار آگے دیا. بہت اچھی بات. تو بہت ساری ایسی مثالیں، اور اس کے لیے نا ہم یقیناً آپ نے بہت اچھا کہا کہ ہر جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو چاہیے کہ اپنے طور پہ، جب تک حکومت نہیں ہے، حکومت ہوگی تو انشاءاللہ بہت اچھا کریں گے. ابھی جو اپنی مدد آپ کے تحت کر سکتے ہیں وہ سب کو یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بے روزگاری آج سب سے بڑا مسئلہ ہے. اچھا، آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ جو بد امنی ہے، یہ ڈکیتی کے معاملات ہیں، یقیناً یہ بھی جب جنم لیتے ہیں جب بے روزگاری ہوتی ہے. تو آپ بے روزگاری ختم کر دیں، انشاءاللہ جو ہیڈ حرام ہے ان کے علاوہ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ بہتر کریں گے انشاءاللہ. تو اس پہ الحمدللہ ہماری جو جماعت ہے، پارٹی ہے، وہ بائکیں چلانے کے لیے بائکس بھی دے رہی ہے. اچھا، بائک کی میں بات کرنا چاہوں گا کہ یونک بائک 70 وہ مارکیٹ میں ابھی کیش پر 1.17 1.20 کی مل رہی ہے. الحمدللہ ہم اس کو انسٹالمنٹ پر دے رہے ہیں، اور اس کی قیمت
یعنی مارکیٹ خراب کرنے والی بات ہے، لیکن ہم تو ایک ٹرسٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں. 1,03,000 میں ہم قسطوں پر دے رہے ہیں. بہت خوب. اچھا یہی قسطوں پہ اگر آپ لینے جائیں گے تو جو کیش پر 1,17 1,20 کی ہے وہ 1,50 1,60 پہ پہنچ جاتی ہے بالکل ٹھیک ہے. انسٹالمنٹس پہ. ایسا ہی ہے. آپ کہیں پہ بھی معلوم کر لیں. ہم انسٹالمنٹ پر 1,03,000 کی دے رہے ہیں. بہت اچھا. تاکہ اور اس پہ بھی کیا ہے کہ جو اوور ہیڈز ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ ہم نے اس میں شامل نہیں کیے. اصولاً کرنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کہ ہم پہلی کم پہ دے رہے ہیں تو اوور ہیڈز بھی اس میں شامل کریں، تو ایسا نہیں ہے. اوور ہیڈز مرکزی مسلم لیگ خود برداشت کرتی ہے. جو چیز کمپنی سے آ رہی ہے اسی انداز سے وہ آگے ڈیلیور کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے. اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دفتر چکر لگائیں. مین شارع فیصل پر بخشی ٹاور کی لیپرڈس کے ہیڈ آفس کے سامنے مرکزی مسلم لیگ کا دفتر موجود ہے. وہاں کے اپنی اپلیکیشن اپلائی کریں. اچھا اس کی اپلیکیشن کی بھی کوئی چارجز نہیں ہے. صرف CNIC کی کاپی اور 1 عدد فوٹو لے کر آ جائیں. اپلیکیشنس میں سے پھر اصل میں بہت زیادہ اپلیکیشنس ہوتی ہیں. اسکروٹنی ہوگی. اسکروٹنی کے بعد جس کے جو ضرورت مند زیادہ محسوس ہوگا اس کو دے دی جائیں گی. کیونکہ ہزاروں کے اندر اپلیکیشنس آتی ہیں، سینکڑوں کے اندر ہم نے دینا ہوتا ہے، تو وہ بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اس کو کرنا ہے کہ فنڈز وغیرہ کے مشکل کام ہے کہ بہت بڑی تعداد میں درخواستیں موصول ہوتی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ صرف ہم اپنی چیزیں دے رہے ہوں. اگر کوئی بندہ اپنے آئیڈیا کے ساتھ آتا ہے کہ مجھے اس چیز میں مہارت ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، تو ہم اس کے ساتھ بھی انشاءاللہ وہ سامان وغیرہ لے کر اس کو دے دیتے ہیں اور وہ پھر ہمیں پے آف کرتا ہے. بہت خوب. اچھا اس میں جو سب سے اچھی بات ہے، جو ایک بڑا مثبت اس میں پہلو ہے، وہ یہ کہ یہ جو فری میں جو دینے کا سلسلہ ہے نا، میں اس کے بڑا سخت خلاف ہوں کہ جو فری میں دیا جاتا ہے. اب ان کا جو طریقہ کار ہے، جو میں نے جو کچھ دیکھا ہے، وہ یہ کہ نہ صرف اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کا آئیڈیا دیکھتے ہیں کہ کس حد تک کام کرے گا، اس کے بعد اس کو سافٹ لون میں تبدیل کیا جاتا ہے جو آسانی کے ساتھ وہ ادا کر سکے. تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اپنی ہونا تو ریاستی سطح کے اوپر چاہیے. بہت ساری حکومتوں کو بھی پرپوزل اپنی زمانے سے بھیجتے آئے ہیں، بتاتے آئے ہیں کہ یہ اگر طریقہ کار حکومتوں کا بھی ہو جن کے پاس زیادہ وسائل ہیں تو بے روزگاری کو بآسانی جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے. وقت محدود ہے لیکن انشاءاللہ آگے چل کے پھر کبھی جو ہے اس کے اوپر اور مزید گفتگو کریں گے کہ جو ان کی ایک کوشش ہے اور جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں یہ بڑی کمال بات ہے. کیا حقوق و مسلک وغیرہ کا بھی کوئی ہوتا ہے کہ اسی سے تعلق رکھتے ہیں تو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے؟ مسلک تو دور کی بات، مذہب کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی عیسائی کوئی ہندو بھی آ جائے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. اس سے مستفید ہو سکتا ہے. دیکھیں جی، یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ بلا تفریق جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. ناصر بھائی، وسائل اب یہ ہوتا ہمارے یہاں بڑا ہے، میں کہنا تو نہیں چاہیے یہ بات، لیکن بہت ساری جگہوں پر میں نے جو کچھ دیکھا ہے افسوس کے ساتھ جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلا تفریق جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آخر میں چاہوں گا اگر کوئی پیغام ان کے لیے جو تبدیلی کے منتظر ہیں، جو واقعتاً یہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ ہو جائے گا یا تبدیل ہو جائے گا، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ خاص طور پر سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے سارا دن AI سے ویڈیوز بنا کر ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں گروپس کے اندر، نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ ذرا فرما دیں. جی یاسر بھائی، ان کو یہ دیکھنا چاہیے ملک اور قوم کے لیے انہوں نے کون سا کارنامہ سر انجام دے دیا. ملک اور قوم کو کیا فائدہ اس سے ہو گیا؟ اپنا ٹائم بھی ضائع کیا، لوگوں کا بھی ٹائم ضائع کیا فضول میں. میں ایک ضروری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت اسٹیبلٹی کی بہت سخت ضرورت ہے. نہ صرف سیاسی اسٹیبلٹی کی، اکنامک اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. میں گورنمنٹ کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو روز منی بجٹ آ رہے ہیں، مثال طور پہ کبھی وہ الیکٹرک کا ریٹ بڑھا رہے ہیں، کبھی گھٹا رہے ہیں، کبھی ہر آئٹم کے ریٹ گھٹ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اس سے اسٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے. دیکھیں جو انویسٹر ہوتا ہے نا، چاہے وہ انڈسٹریز لگانا چاہتا ہو یا پاکستان میں انویسٹر، ان کو چاہیے ہوتا ہے کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کی پالیسی جو ہے سال 2 سال آپ کی اسٹیبلائز رہیں گی، یہ ریٹ رہیں گے تو اسی پہ چلیں گے تو اس پہ پلان کر سکتے ہیں. آج انفارچونیٹلی مسئلہ یہ جو اپ اینڈ ڈاؤن اتنا زیادہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی پلان نہیں کر سکتا، کوئی بھی انویسٹمنٹ پلان نہیں کر سکتا. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے. یہ حکومت وقت کو بھی اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اور کہیں یہ لاک ہو گیا 2 سال کے لیے لاک ہو گیا، یہ اب یہ کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں اور جہاں تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی، کل 3,500 پوائنٹ گری تھی، ابھی رپورٹ آ گئی ہے 3,000 پوائنٹ بڑھ چکی ہے اسٹاک مارکیٹ، کیونکہ ڈی چوک سے دھرنا ختم ہو چکا ہے، ناکام ہونا مراد ہو چکے ہیں. تو وہ لوگ اسٹیبلٹی کے پیچھے جا رہے ہیں. لوگ کانفیڈنس بحال ہونا چاہیے. ہاں وہ نظر دیکھیں یہ چیز کو بہت ضروری ہے میک شور کریں. یہ بڑی اچھی بات ناصر بھائی نے کہی ہے کہ جو اسٹیبلٹی ہے اب اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں تو ہم نے گو تھرو کر لی ہیں اور اب آگے کی بات کرنی ہوگی. اگر یہ معاشی اشاریے میں مزید آپ بہتری چاہتے ہیں تو یہ بڑی معقول بات انہوں نے کی ہے کہ کوشش کریں ان کو پرائسز کو جو ہے وہ اسٹیبل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ جو والیٹیلٹی ہے، اب میں ذرا بات کروں گا وہ ٹرمنالوجی تھوڑی سی لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ جو اتار چڑھاؤ ہے نا بڑی تیزی سے ہوتا ہے.
اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ثقلین اسحاق صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ ناصر ریاض صاحب، آپ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا، شامل گفتگو رہے، ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کے حوالے سے مختصراً ہم نے گفتگو کی ہے۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بریک ہے، بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا، آپ دیکھتے رہیے پروگرام۔